2:03 हो गए। अच्छा 3 बजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। किताबें अपने आबा की इंशाअल्लाह आज इस उन्वान के तहत हम एक किताब पर तबसरा करेंगे जिसका उन्वान है हमारा तालीमी निज़ाम। इस किताब के मुसन्निफ़ मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया हैं। ये किताब मेरे पास जो नुस्ख़ा है जिसको मैंने एक से ज़ायद मरतबा जो है पढ़ा है वो मकतबा दारुल उलूम कराची का शाया करदा है और इसकी तबा शव्वाल 1426 हिजरी बमुताबिक 2005 ईस्वी की है। ये किताब 136 सफ़हात पर मुश्तमिल है और इस किताब पर हम इंशाअल्लाह आज तबसरा करेंगे। अंदाज़ इस किताब के तबसरे का कुछ इस तरह से होगा कि बुक रिव्यू यानी किताब पर तबसरा भी होगा और कुछ अहम मकामात जो इस किताब के हैं उनका ख़ुलासा यानी बुक समरी भी हम किसी दर्जे में देखने की कोशिश करेंगे। हरफ़ आगाज़ में मुसन्निफ़ अलैहि रहमा हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया इस किताब के लिखने का अंदाज़ पस मंज़र ज़िक्र करते हैं कि अल-बलाग़ जो कि माहनामा रिसाला है जो कि दारुल उलूम कुरंगी से शाया होता है उसमें हज़रत जो थे मुस्तकिल मज़ामीन लिखते रहते थे। तो हरफ़ आगाज़ में लिखते हैं कि अल-बलाग़ में बेशतर माहनामा उसमें मज़ामीन लिखते रहे। उसमें 15 साल पहले जो है तमाम मज़ामीन को यकजा करके एक किताबी सूरत दे दी गई थी जो कि असर हाज़िर में इस्लाम कैसे नाफिज हो के उन्वान से छप चुकी है और वो 750 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इसी तरह वो मज़ामीन लिखते रहे हज़रत और लोगों की तरफ से तकाज़ा आया कि इन मज़ामीन को भी किताबी सूरत में शामिल कर दिया जाए, मगर चूँकि वो जो किताब शाया हुई थी वो 750 सफ़हात पर मबनी थी तो इसमें मज़ीद इजाफ़ा करना वो फिर और ज़ख़ामत को तवालत को बढ़ा देता किताब की, तो वो पढ़ना मुश्किल हो जाता। और दूसरा मौजू मज़ामीन जो थे वो मुख्तलिफ़ नौइयत मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत थे। तो किसी इंसान का शौक़ शग़फ़ किसी एक मौजू से मुताल्लिक़ हो तो उसे पूरी किताब लेना होगी और पूरी किताब हो सकता है उनके मुताल्लिक़ भी ना हो पढ़ने के। तो इसी बिना पर वो मज़ामीन को एक एक करके अलहदा किताबों में छपवाया गया, तो वो 9 किताबें छप गईं जिनका उन्वानात हैं 9 किताबों के निफ़ाज़ शरीयत और उसके मसाइल, इस्लाम और सियासत हाज़िरा, इस्लाम और जिद्दत पसंदी, हमारा तालीमी निज़ाम, फ़र्द की इस्लाह, सीरत तय्यबा, इस्लाह माशरा, हमारा माशी निज़ाम, मुसलमान और कादियानियत। इन 9 मजमुओं में से इस वक्त एक मजमुआ जो है हमारा तालीमी निज़ाम, इस पर इंशाअल्लाह तबसरा पेश करने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। किताब का अंदाज़ आप समझ चुके हैं कि अल-बलाग़ में छपे हुए मज़ामीन का मजमुआ है ये। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो इस किताब के मुसन्निफ़ हैं, उन्होंने कई किताबें जो हैं वो तसनीफ़ फ़रमाई, अवामी सतह पर भी और ख़वास की सतह पर भी, उलमा के लिए भी किताबें उन्होंने तसनीफ़ फ़रमाई। और अवामी सतह पर एक उनका नुमाया काम जो कि कुरान मजीद का तर्जुमा और मुख्तसर हवाशी हैं जिसको आसान तर्जुमा कुरान के नाम से जो मौसूम है वो बहुत मकबूल आम हुआ। और हज़रत की तसानीफ़ में से कई ज़बानों में हैं, उर्दू में भी हैं, अरबी में भी हैं, इसी तरह अंग्रेज़ी में भी हज़रत की तसानीफ़ जो है मौजूद हैं। हज़रत चूँकि दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं मुसन्निफ़, और इस किताब का उन्वान भी हमारा तालीमी निज़ाम है, तो तालीम के शोबे से अरसा दराज से हज़रत वाबस्ता हैं। और इस वक्त भी जब इस किताब पर तबसरा पेश किया जा रहा है, इस वक्त भी हज़रत की ज़िम्मेदारी दारुल उलूम कराची कोरंगी में सदर की हैसियत से है। तो ये किताब हर उस शख्स को लाज़मन पढ़ना चाहिए जो तालीम के शोबे से वाबस्ता है या जिसका तालीम और पढ़ने पढ़ाने दर्स व तदरीस से किसी निस्बत से भी ताल्लुक़ है या इन मौज़ूआत पर पढ़ने का
شوقین ہیں۔ اس کتاب میں جیسے ذکر کیا گیا البلاغ میں چھپے ہوئے مضامین کا مجموعہ ہے، تو اس کتاب میں 12 مضامین جو ہیں، کچھ مختصر ہیں، بہت مختصر 3-4 صفحے پر بھی ہے کوئی موضوع، اور کچھ مضامین جو ہیں تفصیلی بھی ہیں، 30-40 صفحات پر بھی مشتمل ہیں۔ پہلا مضمون جو اس کتاب میں ہے وہ 1998 جو ہے اس میں لکھا گیا، جس کا عنوان تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت اور تعلیم، یا انداز تعلیم اور تربیت۔ اہم ترین موضوع ہے اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے حوالے سے 2 صفات کا مصنف علیہ الرحمٰن نے مصنف دامت برکاتہم العالیہ نے ذکر فرمایا ہے۔ پہلی صفت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے اندر اتنی بڑی تبدیلی جو لے کر آ گئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفت موجود تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق تھے، رحم دل تھے، دل سوزی کرنے والے تھے، یعنی محبت کرنے والے تھے۔ تو ایک استاذ کی ایک اہم ترین صفت جس کا یہاں ذکر ہے کہ وہ اپنے طلباء کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرنے والا ہو، شفقت کرنے والا ہو۔ دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اہم صفت کا اس مضمون میں ذکر ہے، اور اس کی کئی ساری مثالیں جو ہیں یہاں دی گئی ہیں، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات جو پیش کیا کرتے تھے لوگوں کے سامنے، ان تعلیمات پر بذات خود جو ہے وہ عمل کر کے بھی دکھایا۔ تو ایک استاذ کے لیے بھی یہ ایک اہم ترین جو ہیں صفات ہیں کہ وہ یہ 2 اہم ترین صفات جو ہیں وہ ہونی چاہیے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ایک یہ کہ استاذ کا اپنے طلباء کے ساتھ جو ہے وہ محبت والا، شفقت والا، رحم دلی والا، دل سوزی والا معاملہ ہو۔ دوسرا، استاذ جو تعلیمات طلباء کے سامنے پیش کرے اس کا عملی نمونہ بھی بنے، وہ اس کی زندگی کے اندر بھی شامل ہو، تو پھر ایسے طلباء پیدا ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پیدا کر کے دکھائے۔ اس کے بعد دوسرا مضمون اس کا، ایک اہم ترین مضمون اس کتاب کے اندر، وہ ہے تعلیمی پالیسی نمبر 1 کے عنوان سے۔ وہ یہ کہ حکومت نے تعلیمی پالیسی کیا ہے وہ اعلان کیا، اور نئی تعلیمی پالیسی پر غور کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی، اور اس کمیٹی کے اندر جید علماء کرام جو ہے وہ اس میں شریک رہے، جیسے کہ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ اور حضرت مولانا محمد یوسف بنوری صاحب رحمہ اللہ۔ علماء کی ایک کمیٹی بنائی کہ جو تعلیمی پالیسی پر غور کر کے کچھ تجاویز پیش کرے۔ تو یہ موضوع سب سے اہم ہے اس میں، اس مضمون میں سب سے پہلی بات جو ذکر کی گئی ہے وہ تعلیم کا مقصد ہے، کہ تعلیم کا مقصد کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو گیا ہے، اور کیا تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر کہ تعلیم کے مقصد کے اندر جو بات رہ گئی ہے۔ تو یہاں واضح طور پر بتایا گیا کہ تعلیم کا مقصد حصول معاش نہیں ہونا چاہیے، کہ تعلیم کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کمانا سیکھ سکے، بلکہ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ انسانی اوصاف کا حصول اور پوشیدہ انسان کی صلاحیتوں کا نکھار اور اخلاق کی ترقی جو ہے وہ ہو سکے۔ یہ ابتدا سے تعلیم کا بنیادی مقصد ہوا کرتا رہا ہے، مگر اب تعلیم کا مقصد جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، جس کی وجہ سے تعلیم میں خرابی اور انحطاط جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے۔ مزید اس عنوان کے، اس مضمون کے تحت جو ہے وہ نئے نصاب کی تدوین بھی ہے، کہ آج جو ہم نے نصاب اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر لے لیا ہے وہ غیروں کا لکھا ہوا ہے، اس میں عقائد بھی، بعض ایسی باتیں بھی ہیں جو ہمارے عقائد سے، اسلامی عقائد سے ٹکراتی ہیں۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ ایسا نصاب جو ہے وہ تدوین ہونا چاہیے کہ جس میں تمام سائنسی موضوعات، تمام چیزیں تو ذکر ہوں، مگر اس انداز پر ذکر ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کا وہاں ذکر ہو، اس انداز پر ذکر ہو کہ ہمارے عقیدے سے وہ باتیں ٹکراتی نہ ہوں۔ تو اسلامی طرز پر نصاب سازی کا کام کیا جائے اور اسلامی ذہنیت کی تعمیر نو کی جائے، یہ نصاب جو ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے خرابیاں بھی ذکر فرمائی کئی موضوعات کے اندر، کہ ان موضوعات کے اندر اسلام کے مقابلے میں خرابیاں موجود ہیں۔ تاریخ میں خرابی موجود ہے کہ یونانی اور نو افلاطونی فلسفے کے بعد براہ راست مغرب کا وقت آ جاتا ہے، درمیان کا جو عرصہ ہے وہ اس کو ڈارک ایجز کہا جاتا ہے، کہ اس کے جو مسلمانوں کا جو سنہری دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور بقیہ دور، اس کو ڈارک ایجز کہہ دیا جاتا ہے۔ تو تاریخ میں یہ مسائل ہیں دین کے حوالے سے۔ اسی طرح معاشیات میں خرابی ہے کہ
سود اور بہت ساری چیزیں تو پڑھائی جاتی ہیں، مگر اس کا جو حرام کا پہلو ہے وہ اس سے بہت دور ہے۔ اسی طرح بقیہ چیزوں کے اندر جو ہے وہ خرابیاں جو ہیں ان مضامین میں موجود ہے، تو ایسی ان مضامین کی ترتیب نصاب کی ترتیب سازی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے پھر آگے مصنف علیہ الرحمہ اس عنوان کے تحت کئی تجاویز جو ہیں کمیٹی نے دی ہیں، جس میں ناظرہ قرآن مجید کا اسکول کے اندر لازمی کر دینا، یہ ایک اہم جو ہے وہ موضوع ہے۔ اسی طرح سے درسگاہوں کے ماحول کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ درسگاہ کلاس روم کا ماحول انوائرمنٹ کیسا ہونا چاہیے، اسی طرح اساتذہ کیسے ہونے چاہیے، ان کی تربیت کیسے ہونی چاہیے، ان کی ٹریننگ کس انداز پر ہونی چاہیے، اسی طرح اسکول کا یونیفارم کیسا ہونا چاہیے، یہ اسکول کے تعطیلات کن دنوں کے اندر کن اوقات کے اندر ہونی چاہیے، اسی طرح ایک ایجوکیشنل بورڈ بنایا جائے کہ جو اسکول اور کالج کے انتظامات کو دیکھے۔ اسی طرح جو پاکستان بننے کے بعد جو مشنری تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کرسچن مشنری اسکولز جو ہیں وہ جو پھیلتے چلے جا رہے ہیں، ان کی روک تھام کے حوالے سے بھی تجویز پیش کی گئی کہ یہ اسکول تعلیم نہیں دے رہے بلکہ اپنے ایک مذہب کو جو ہے وہ پروان چڑھانے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح تعلیم بالغان جو بڑے ہو گئے اور چھوٹی عمر کے درجے سے آگے نکل گئے، ان کی تعلیم کے بندوبست کے لیے بھی کیا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مخلوط تعلیم جو جاری ہے، یعنی خواتین اور بچے اور لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس پر پابندی لگائی جائے، اور پھر تعلیم نسواں کے لیے علیحدہ جو ہے وہ بندوبست کیا جائے، اور ایک نصاب نہ رکھا جائے کیونکہ تقاضے مرد اور عورت سے الگ الگ ہیں، اس لیے تعلیم کے لیے افراد کار جو رجال کار ہیں وہ کہاں سے اور کس طرح سے کیسے تیار کیے جائیں، اتنی باریکی سے ان تمام موضوعات پر اس پوری کمیٹی نے گفتگو کی ہے۔ اہم ترین گفتگو ہے، اہم ترین موضوع ہے اس کتاب کے حوالے سے جو ان صفحات میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو یہ تمام تجاویز دے کر کے کہاں کہاں کس طرح تبدیلی جو ہے وہ کی جائے، کیا کیا تجاویز سفارشات پیش کی ہیں، تو آخر میں اس مضمون کے خلاصہ بھی موجود ہے کہ جس کے اندر ان تجاویز کو نمبر وار شک وار جو ہے ذکر کر دیا گیا ہے۔ اس میں ان کا پھر اس کے بعد ضمیمہ بھی اس کا قائم کیا گیا ہے اینڈ میں، اور اس میں جو ہے نصاب سازی کے حوالے سے اہم قواعد اہم اصول ذکر کیے گئے ہیں، اسکول کے حوالے سے چند تجاویز ذکر ہیں، اور جن کمیٹی نے جن افراد پر مشتمل کمیٹی نے یہ تجاویز یا سفارشات دی ہیں ان کے نام بھی یہاں درج ہیں کہ مفتی محمد شفیع صاحب علیہ الرحمہ ہیں، محمد یوسف بنوری صاحب علیہ الرحمہ ہیں، اسی طرح سے بہت جو ہیں نامور جو ہیں وہ علماء موجود ہیں، محمد رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کا نام بھی یہاں موجود ہے، مفتی سبحان محمود صاحب کا جو ہے وہ نام موجود ہے یہاں پر، اور جو مصنف ہیں اس کتاب کے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی اس کمیٹی کا رکن تھے، اسی طرح مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب علیہ الرحمہ کا نام ہے، اسی طرح مفتی رشید احمد صاحب کا نام اس کے اندر موجود ہے، مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ کا نام موجود ہے۔ تو ان حضرات نے جو مدارس سے تعلق رکھتے تھے، علماء جید علماء کرام تھے، انہوں نے جو ہے وہ تعلیم پر بہت باریک بینی سے غور کر کے اس امت کی جو بنیادی جو اصلاح کی صورت بن سکتی ہے وہ تعلیم کے ذریعے سے، اس پر غور فرما کر چھوٹی بنیادی باتوں کی طرف توجہ دلائی۔ اسی طرح پھر اگلا مضمون بھی تعلیمی پالیسی نمبر 2 کے نام سے ہے۔ تعلیمی پالیسی نمبر 1 تو اس وقت آئی تھی کہ جب حکومت کی طرف سے تعلیمی پالیسی کے اعلان کیا گیا، اس کے اصول بتائے گئے، تو علماء نے غور کر کے جو ہے وہ کچھ تجاویز دی گئیں، اور وہ تعلیمی پالیسی جو تھی وہ بہت موافق تھی کہ اسلامی ماحول ایک پیدا کیا جا سکے اس تعلیمی پالیسی کے نتیجے میں۔ مگر پھر جب تعلیمی پالیسی جو ہے وہ وزیر تعلیم جناب شمس الحق صاحب نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے سے تعلیمی پالیسی کے بنیادی نکات کا جب اعلان کیا تو وہ اس جو پہلے نکات پیش کیے گئے تھے اس سے بہت مختلف تھی۔ تو تیسرے مضمون کے اندر جو تعلیمی پالیسی نمبر 2 ہے اس کے حوالے سے ابتدا میں افسوس ہے کہ اتنی اچھی تعلیمی پالیسی کے اعلان کی طرف جو ہے بات جاری تھی کہ جس سے اسلامی ماحول پیدا ہو سکتا تھا، مگر جو اعلان کیا گیا وہ اعلان ایسا تھا کہ جو بالکل بھی اسلامی ماحول کو پروان چڑھانے والا نہیں تھا۔
تو اس میں جو ہے پھر غیروں کی سازش کا بھی درمیان میں ذکر ہوا کہ جب جیسی پالیسی کا اعلان ہوا کہ یہ پالیسی ہم نافذ کرنے جا رہے ہیں تو غیروں نے سازش کی اور اس پالیسی کو تبدیل کر دیا کہ اسلامی ماحول یہاں پر نہ آنے پائے۔ اسی طرح اس مضمون میں، تیسرے مضمون میں اہم ترین چیز جو ہے وہ کہ ہم نے اپنا تعلیمی نظام تو اپنایا نہیں، یہی اس کتاب کا عنوان ہے، ہمارا تعلیمی نظام۔ یعنی جب جو تعلیمی نظام مروجہ ہے، جو عام ہو چکا ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ ہمارا تعلیمی نظام تو کچھ اور تھا۔ تو یہاں پر جو ابھی تعلیمی نظام رائج ہے اسکول، کالج، یونیورسٹی کی صورت میں، جو برطانوی لارڈ میکالے کا نافذ کردہ ہے، اس کی عبارات نقل کی ہیں، اس کے الفاظ نقل کیے ہیں تیسرے مضمون نے، کہ اس نے جو یہاں پر جو پرانا تعلیمی نظام تھا اس کو ختم کر کے ایک نیا تعلیمی نظام جو پیش کیا، اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے وہ یہاں پر واضح کیے گئے ہیں، اور اس میں اہم ترین جو ہے وہ باتیں یہاں پر ذکر ہیں۔ چند میں اس کی جو ہے سطریں، چند لائنیں جو ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ لارڈ میکالے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اسلام دین کے مخالف ہیں، یہاں پر ایک بات ذکر کر رہے ہیں، مصنف کے عربی اور سنسکرت کالجوں پر اس وقت کہہ رہے ہیں عربی اور سنسکرت کالجوں پر اس وقت جو کچھ خرچ ہو رہا ہے وہ نہ صرف صدقات کی حق تلفی ہے بلکہ سرکاری خزانے سے غلط کاروں کی پرورش کی جا رہی ہے۔ یعنی عربی، اور ظاہر بات ہے ہندو بھی ساتھ تھے تو وہاں ان کے بھی چیزیں موجود تھیں، تو کہہ رہے ہیں عربی جو ہے اس پر جو کچھ صرف ہو رہا ہے تو وہ کیا ہے، حق تلفی ہے صدقات کی اور سرکاری خزانے کا غلط جو ہے وہ استعمال ہے۔ اس رقم سے ایسی پناہ گاہیں تیار ہو رہی ہیں جن میں نہ صرف مجبور، بے بس، بے روزگار پناہ لیتے ہیں بلکہ ان کے اندر ایسے متعصب اور تعصبات اور مفادات کی بنا پر نئی تعلیمی اسکیم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں۔ تو یعنی یہ الفاظ ہیں، عربیت کے خلاف یہ اس کا بغض ہے جو لارڈ میکالے جو ہے نقل کرتے ہیں۔ مزید یہاں پر ایک اور اقتباس ہم دیکھتے ہیں، اس کا کچھ حصہ کہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس وقت ایک ایسا طبقہ پیدا کرنے کی سعی یعنی کوشش کرنی چاہیے جو ہمارے اور ان کروڑوں انسانوں کے مابین ترجمانی کے فرعی سر انجام دے سکے جن پر ہم اس وقت حکمران ہیں۔ یعنی انگریز چاہتے ہیں کہ ایسے کوئی کلاس چھوڑ کر چلے جائیں، ایسے لوگ چھوڑ کر چلے جائیں جو ہمارے اور بقیہ لوگوں کے درمیان حکمران ہو جائیں، ایک ایسا طبقہ جو خون اور رنگ کے اعتبار سے ہندوستانی ہو مگر ذوق، طرز فکر اور اخلاق اور فہم و فراست کے نقطہ نظر سے انگریز۔ یعنی بالکل واضح اعلانیہ تھا کہ رنگ چمڑی کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوگا مگر اس کا ذوق، طرز فکر، اخلاق، فہم و فراست کے اعتبار سے وہ انگریز ہوگا۔ تو ان کے نظام یعنی جو تعلیمی نظام جو لا کر گئے، چھوڑ کر گئے یہاں پر، اس کا مقصد جو ہے لارڈ میکالے نے یہاں پر واضح کیا۔ اب حضرت نے، مصنف نے یہاں پر مسئلہ تو بتا دیا کہ اس نظام کے اندر مسئلہ ہے، اس کے آبجیکٹیوز میں مسئلہ ہے، اس کے لانے والوں کے مقاصد میں مسئلہ ہے۔ تو اب یہ نہیں کہ اس میں ایک اسلامیات کا گھنٹہ بڑھا دیا جائے، ایک اخلاقیات کا گھنٹہ بڑھا دیا جائے، کچھ ایتھکس پڑھا دی جائیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، بات گہری ہے، بات اصولی ہے، بات مقصدیت کی ہے، بات بنیادوں کی ہے۔ تو یہ ایک گھنٹے کی تبدیلی سے نہیں ہو سکتا کہ پورا نظام ہی تبدیل ہو جائے، بلکہ وہ ایک گھنٹہ بھی کیا ہے، اس پورے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی اس کا اس میں جو ہے اس کا کردار نہیں ہو سکے گا۔ اب یہ تو پرابلمٹائز تو کر دیا، مسئلہ تو ذکر کر دیا مصنف نے، اس کے بعد اس کے آگے جو ہے مصنف نے اس کی کرنے کے کام بھی ذکر فرمائے۔ یہ نہیں کہ صرف مسئلہ یہ ہے تعلیمی نظام کا، بلکہ کر کیا سکتے ہیں اور کرنا کیا چاہیے وہ بھی جو ہے وہ انہوں نے ذکر فرمایا کہ ہم جو ہے وہ ایسے افراد کو پیدا کرنا ہے کہ جو علوم تو یہی حاصل کریں مگر علوم کی، ان سائنسی علوم کی ایسی تعبیر کرنی چاہیے کہ ان تمام علوم سے مادہ پرستانہ تصورات کو نکال کر ان میں مسلمانوں کے افکار، مسلمان ذہنیت اور اسلامی طرز فکر کو سمو دیا جائے۔ اس انداز پر نصاب کی تبدیلی ہونی چاہیے، اور فرماتے ہیں کہ تبدیلی اتنا آسان نہیں ہے، اس میں بہت وقت لگے گا اور بہت اس کے اندر جو ہے وہ محنتیں اور صلاحیتیں لگے گی، اور آہستہ آہستہ جو ہے یہ تبدیلی آئے گی۔ اس کے بعد چوتھا اور پانچواں اور مضمون جو ہے مصنف جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں۔ چوتھا جو ہے وہ مضمون ہے عالمی تعلیمی کانفرنس مکہ مکرمہ۔
حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا جو ہے مکہ مکرمہ میں ایک کانفرنس ہوئی، اور عالمی تعلیمی کانفرنس، اس میں ان کو مدعو کیا گیا، اور فرماتے ہیں کہ 6-8 یا تقریباً 10 ماہ پہلے ہی اس کا انویٹیشن آ گیا تھا، تو پہلے سے تیاریاں ہو گئیں، اور اب تعلیمی نظام، تعلیمی اصلاحات، تعلیمی سفارشات کے حوالے سے یا تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے جو ہے مختلف لوگوں نے اپنے اپنے جو ہے وہ مضامین لکھ کر جو ہے وہ پہلے سے ہی جمع کروا دیے، تو اس کا ذکر ہے وہاں پہ۔ اپنے سفر کا بھی ذکر کیا مفتی صاحب نے کہ وہ سفر گئے، اپنے عمرے کی رودات بھی جو ہے اس مضمون میں ذکر کی ہے۔ اس کے بعد تعلیمی کانفرنس جو ہے اس میں 40 ملکوں کے 313 افراد جو تھے وہ موجود تھے، جو بڑے بڑے جو تعلیم دان کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم سے جن کا ایک بہت گہرا تعلق تھا، تو انہوں نے تجاویز پیش کی کانفرنس کے اختتام پر، جو ہے وہ تجاویز پیش کی ہیں، ترمیمات کی، کچھ سفارشات کی، کچھ تعلیم میں بہتری کی، اور خاص طور پہ دینی تعلیم کے حوالے سے کیا بہتری کی جا سکتی ہے۔ 16 جو ہیں وہ تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ اہم ترین تجاویز ہیں کہ اس کے اندر کس طرح سے جو ہے دینی تعلیم کو فروغ دیا جا سکتا ہے، بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے اس دینی تعلیم کے اندر جو انحطاط اور کمزوری آ رہی ہے اس کو کس طرح سے دور کیا جائے۔ وہ 16 تجاویز اہم تجاویز ہیں جو اس مضمون میں ذکر ہیں۔ اس کے آگے بڑھتے ہیں، اور 5واں مضمون جو ہے جو پاکستان میں دینی تعلیم کا سرسری جائزہ ہے، پاکستان میں دینی تعلیم کا سرسری جائزہ جو 5واں مضمون ہے، اس میں یہ مضمون جو ہے یہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو مکہ مکرمہ میں عالمی تعلیمی کانفرنس ہوئی ہے اس میں یہ پیش کیا تھا کہ پاکستان میں دینی تعلیم کس انداز پر چل رہی ہے۔ تو اس میں درس نظامی کا تعارف بھی موجود ہے۔ اہم ترین بات، درس نظامی ہمارے ہاں اسلامی مدارس کے اندر اور دینی مدارس کے اندر ایک اہم ترین نصاب ہے، تو اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو ملا نظام الدین شہید سہالوی رحمہ اللہ، ان کے جو ہے کوششیں، اور جس سے جہاں سے یہ سلیبس کا درس نظامی کا آغاز ہوا، ان کے بارے میں تفصیل موجود ہے۔ اسی طرح درس نظامی میں کیا کیا کتب جو ہیں وہ پڑھائی جاتی تھیں، اور تفصیل موجود ہے کہ وہ کس سال میں کیا کیا جو ہیں وہ کتابیں موجود تھیں، کیا کیا سبجیکٹس فن موجود تھے۔ تو اس میں ایک اہم ترین بات کہ وہاں ان فنون کے اندر عربی، بلاغت اور منطق وغیرہ تو تھے ہی، اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں شامل تھیں وہ تاریخ بھی تھی، اسی طرح طب بھی تھی، ہیئت بھی تھی، اور ہندسہ۔ طب کا مطلب ہے میڈیکل سائنسز بھی درس نظامی کا حصہ تھیں، ہندسہ یعنی انجینئرنگ بھی درس نظامی کا حصہ تھیں۔ تو قرآن، حدیث، فقہ، حصول فقہ، یہ تو مضامین تھے ہی تھے، ان کے ساتھ ابتدا میں میڈیکل سائنسز اور انجینئرنگ کی کتابیں بھی شامل تھیں۔ مگر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ بر صغیر ہند پر انگریز جو ہے وہ مسلط ہو گیا، اور اس نے پھر جو ہے وہ اپنے نظام کو یہاں نافذ کر دیا۔ تو اس وقت ضرورت پیش آئی کہ اس دینی تعلیم اور اقدار کی حفاظت کی جا سکے۔ اس وقت پھر اس کے نصاب میں تبدیلی کرتے ہوئے طب اور بقیہ چیزوں کو نکال دیا گیا، کہ اب وہ دور آ گیا کہ اب تو صرف اللہ کے کلام کی اور قرآن کی اور حدیث کی جو ہے وہ حفاظت کرنی ہے، اور اگلی نسل تک اس کو پہنچانا ہے۔ تو وہ مضامین یہاں پر ذکر ہے۔ اس کے بعد نصاب تعلیم جو ہے اس کے حوالے سے وضاحت موجود ہے۔ طریقہ تعلیم بھی وضاحت کی کہ درس نظامی کا طریقہ تعلیم بھی کیا ہے، کہ مطالعہ کیا جاتا ہے، پہلے طلباء کتابوں کا مطالعہ اپنے طور پر کرتے ہیں، اس کے بعد استاذ جو ہے وہ درسگاہ میں جو ہے وہ تدریس کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ایک ریویژن کا، اعادے کا طلباء مل کر وہ کام کیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا مضمون، چھٹا مضمون، جس میں دینی مدارس کا نصاب و نظام کے حوالے سے ایک اہم مضمون ہے، کہ جس کے اندر اشکالات دینی مدارس پر جو کیے جاتے ہیں وہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ذکر فرمائے۔ 3 اشکالات جو ہیں وہ ذکر فرمائے، اور ان کے تشفی بخش جوابات بھی دیے ہیں، کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی مدارس سے کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ تو حضرت مولانا جواب دیتے ہیں کہ بھائی یہ کام جس نے اپنے ذمے لیا ہے وہ کرے،
ہم نے تو جس کام کا ذمہ اٹھایا ہے کہ ہم عالم پیدا کریں گے، ہم فقیہ پیدا کریں گے اور ہم محدث پیدا کریں گے، تو وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب ایسا دور ہے کہ اس میں ایک وقت میں انسان ایک ہی موضوع کا، ایک ہی مضمون کا ماہر ہو سکتا ہے۔ اگر لوگوں کو دوسرے مضامین پڑھانے پر لگا دیا جائے تو بہرحال دوسرا مضمون جو ہے وہ متاثر ہوگا اور اس کے اندر اختصاص جو ہے، اسپیشلائزیشن، وہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد مصنف نے اسی مضمون کے اندر جو ہے وہ دینی مدارس میں اضمحلال، کمزوری، اس کی تنزلی کے اسباب ذکر کیے ہیں۔ افراد کے اعتبار سے بھی جو تنزلی آئی ہے وہ بھی ذکر کیے ہیں، اور نصاب کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ کمزوریاں ذکر کی ہیں کہ نصاب میں کیا کیا بہتری اور جو چیزیں ہیں اس کو کیسے بہتر انداز میں پڑھایا جا سکتا ہے۔ تو افراد کے اندر بہت اہم باتیں کہ اگلا 7واں 8واں، اس کے بعد جو آگے 3 4 جو مضامین ہیں وہ اسی سے متعلق ہیں کہ افراد کے اندر جو تھی وہ اضمحلال آنا شروع ہو گیا۔ یعنی پہلے تو اساتذہ کا اخلاقی اور معیار بہت بلند تھا، للہیت، اللہ سے تعلق، نوافل اور عبادات کا اہتمام اساتذہ کا بہت قوی تھا، تو طلباء کا بھی اللہ سے جو تعلق جو ہے مضبوط ہو جاتا۔ اور یہ سب سے بنیاد ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اللہ کی رحمتیں بھی آتی ہیں۔ مگر جب اساتذہ کا اللہ سے تعلق، للہیت، عبادات اور میں اشغال کم ہو جائے تو پھر تو نظام کے اندر خرابی اور بربادی ہی آتی ہے۔ تو اس موقع پر فرمایا مصنف نے کہ اس کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ اس کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ اکابرین کے ملفوظات کا مطالعہ کیا جائے، کہ ان کے سوانے کو پڑھا جائے، کہ وہ جو بڑے لوگ تھے ان کے بڑے لوگوں کی زندگیوں کو پڑھیں گے تو وہ اوصاف بھی ہماری زندگیوں کے اندر آئیں گے۔ چند کتب کا ذکر فرمایا کہ ارواح ثلاثہ، تذکرۃ الرشید، حیات قاسمی، تذکرۃ الخلیل، حیات شیخ الہند، اشرف السوانح اور آپ بیتی، ان جیسی کتابوں کو پڑھا جائے تاکہ وہ درد دل، وہ للہیت، وہ عبادات کا میں اشغال جو ہے وہ پیدا ہو سکے۔ اسی طرح دوسرا، نصاب تعلیم کے اندر جو کمزوریاں آ گئی ہیں تو ان کو بھی یہاں ذکر فرمایا کہ ان کے اندر بھی بہتری پیش لائی جائے، کہ عربیت مضبوط کی جائے۔ عربی صرف پڑھنے اور سمجھنے کی صلاحیت کے علاوہ عربی لکھنے اور عربی جو ہے وہ بولنے کی صلاحیت بھی پیدا کی جائے۔ اسی طرح بقیہ مضامین جو ہیں، یعنی درس نظامی میں قرآن، سنت، حدیث کے علاوہ جو ہے تاریخ کا مطالعہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے ٹھیٹ جو ہے بنیادی مضامین پکے ہوں تاکہ مغرب سے جو اعتراضات دین پر کیے جاتے ہیں اس کا جواب جو ہے وہ تسلی اور تشفی بخش دیا جا سکے۔ تو یہ جو ہے اہم ترین بات ہے۔ اس کے بعد اگلے عنوانات میں جو گفتگو کی گئی ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے کہ علماء کے لیے لمحہ فکریہ، اور اسی طرح سے عنوانات جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں۔ دینی مدارس کے لیے چند تجاویز، دینی مدارس سے اس طرح کے جو ہیں وہ عنوانات قائم کیے ہیں اصحاب مدارس کی خدمت میں، کہ جو اضمحلال پہنچ چکا ہے وہ جو ہے اس کو دور کرنے کا انداز کیا ہے کہ للہیت، اللہ سے تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو تمام معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ صرف یہ نہیں کہ استاذ کی ذمہ داری یہ نہیں کہ کورس پڑھا دے، سلیبس پڑھا دے اور کتاب پڑھا کر جو ہے وہ گزر جائے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک شعر بھی نقل فرمایا اصحاب مدارس کی خدمت میں کے عنوان سے، کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ یعنی نئے رجال کار، نئے افراد، نئے لوگ پیدا کرنے ہیں تو اس سے آدمی ہی پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں صرف نصاب پڑھا دیا جائے، صرف کتابوں کا مطالعہ ہو جائے، بلکہ افراد کی تیاری افراد کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے۔ جو ابتدا میں ذکر فرمایا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت اور تعلیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے صحابہ کو جو ہے وہ صحابہ کی تربیت فرمائی۔ اختتام پر پھر اسی طرح کی چیزیں کہ دینی مدارس کے لیے چند تجاویز جو ہیں وہ ذکر کی ہیں، کہ کچھ جو لوگ دینی اعتبار سے پختہ ہو جائیں اور جن کی تربیت بھی ہو چکی ہو تو ان کو انگریزی بھی سکھائی جائے تاکہ وہ مغرب کے اعتراضات کو سمجھ سکیں اور ان کے جوابات دے سکیں۔ مگر اس وقت بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ جدید موضوعات کو پڑھتے ہوئے اپنا دینی تعلق جو ہے وہ مضبوط کرنے کی انتہائی اہم ضرورت ہے، ورنہ
ایسا نہ ہو کہ وہ جدید تعلیم پڑھنے کے نتیجے میں وہ خود شخص جو ہے وہ دینی طور پر وہ اس کے اندر اشکالات پیدا ہو جائیں۔ آخری 3 عنوانات دینی مدارس سے کے عنوان سے ذکر فرمایا کہ جب نئے سال کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے شوال کے مہینے میں دینی مدارس کا، تو اس موقع پر فرمایا کہ ہمیں جو ہے الہیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے جو ہے وہ مضبوط تعلق کے نتیجے میں ہی جو ہے وہ افراد پیدا ہو سکیں گے۔ اور چند مفید کتابوں کا بھی ذکر فرمایا کہ ان کے مذاکرے کیے جائیں، ان کا آپس میں ایک دوسرے کو سنایا جائے تاکہ وہ دینی رجحان جو ہے وہ پیدا ہو سکے۔ اور اس کے بعد پھر اسی کے بتایا کہ صرف نظری باتیں نہیں بلکہ آخری عنوان جو ہے قائم کیا گیا کہ دارالعلوم دیوبند ایک مثالی دینی درسگاہ، کہ فرمایا کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اللہ سے تعلق اور اشتغال پیدا کیا جائے، عبادات کا شوق پیدا ہو اور محبت ہو، اللہ سے تعلق ہو اور آہوزاری ہو، گڑ گڑایا جائے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف نظری باتیں ہیں۔ یہ تو ہمارے آباء اور ہمارے جو دینی مدارس کو پاک و ہند میں قائم کرنے والے جو لوگ تھے ان کی بنیادوں کے اندر یہ بات تو جو ہے وہ رچی بسی ہوئی تھی۔ تو اسی لیے دارالعلوم دیوبند ایک مثالی دینی درسگاہ، کہ وہ مثالی دینی درسگاہ تھی کہ جہاں پر جو ہے وہ افراد پیدا کیے گئے اور جو ہے وہاں پر ایسی ہستیاں پیدا ہوئی ہیں کہ جو ان کا ایمان بہت بلند تھا، اور ان کے ذریعے سے ہی فرما رہے ہیں کہ ایسی تھی کہ خانقاہیں بھی آباد تھیں، اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ بھی آباد تھے اور تعلیم کے اندر بھی پختہ تھے۔ تو فرما رہے ہیں کہ 1282 سے 1382 تک دارالعلوم دیوبند کے منبع عرفان نے ایسے بے شمار فرزندان توحید پیدا کیے جو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گئے اور جو آسمان شہرت پر مہر و ماہ بن کر چمکے، اور جن کی تبلیغی اور علمی سرگرمیوں نے بے شمار مخلوق خدا کو کفر کی ظلمت سے نکال کر ایمان کا نور عطا فرمایا۔ تو یہ لوگ تھے کہ جو علمی جلالت اور سیاسی بصیرت اور جذبہ حریت اور فکری جودت نے بر صغیر کو فرنگی آقاؤں سے کی غلامی سے نکال کر عروس آزادی سے ہمکنار کیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آج جو ہے وہ یہ لوگ جو ہے یہ انداز جو ہے وہ مزمحل ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ تو آج بھی وہی جذبہ، وہی عبادت، وہی شوق، وہی لگن، وہی اللہ سے تعلق جو ہے وہ مضبوط کیا جائے تو دینی مدارس کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں گے۔ تو یہ تو تمام مضامین کا تعارف تھا کسی درجے میں، یا مضامین کا خلاصہ یا ایک درجے میں تبصرہ تھا۔ ابتدائی جو مضامین ہیں، پہلا مضمون، دوسرا مضمون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم و تربیت، دوسرا مضمون جو تھا تعلیمی پالیسی نمبر 1 کے عنوان سے، جس میں تعلیمی پالیسی پر تجاویز اور سفارشات پیش کی گئیں، اسی طرح تعلیمی پالیسی نمبر 2 کے عنوان سے، اسی طرح تعلیمی کانفرنس مکہ مکرمہ میں جو ہوئی اس کی 16 تجاویز، اور 5واں مضمون جو حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے وہاں پیش کیا، پاکستان میں دینی تعلیم کا جائزہ۔ یہ 5 یا 4 مضامین ابتدائی جو تھے وہ تو ہر تعلیم کے حوالے سے غور و فکر تھا، ہر تعلیم کے حوالے سے، چاہے وہ دینی ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے اسکول کالج کی ہو، اس پر جائزہ پیش کیا گیا تھا۔ اور اختتام میں آخری کتاب کا حصہ دیکھا جائے تو جو آخری جو ہے مضامین کے اعتبار سے تو 5-6 ہیں، مگر صفحات کے اعتبار سے وہ کتاب کا کم حصہ بنتا ہے۔ وہاں پر جو ہے اصل توجہ دینی اعتبار سے تھی کہ دینی تعلیم میں کیا کمزوریاں آ گئی ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ کیا تھے، اور انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے تھے، کیا مشقتیں انہوں نے اٹھائی تھیں، اس حوالے سے جو ہے ابتدا میں گفتگو تھی۔ تو بس یہ کتاب پر تبصرہ تھا، تبصرہ اس لیے کہ کتاب کا پڑھنے کا شوق پیدا ہو، اور کتابوں کی تو کتب بینی کی عادت ہو، کتابوں کی ریڈنگ کی ایک اہم جو ہے عادت جو ہے وہ اب کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے اور بالکل ناپید ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کتاب پڑھنے کے لیے اتنی ارتکاز اور توجہ اور کنسنٹریشن بھی نہیں رہتی کہ انسان کتاب پڑھ سکے۔ تو یہ جو سیریز شروع کی گئی ہے کتابیں اپنے آباء کی،
وہ اسی عنوان سے ہے کہ ہمیں کتاب پڑھنے کا شوق پیدا ہو. یعنی پوری کتاب کا خلاصہ بھی نہیں پیش کیا گیا، بعض باتوں کو مجہول چھوڑ دیا گیا جان بوجھ کر کہ 16 سفارشات پیش کی تھیں جو 313-40 ممالک سے افراد آئے ہوئے تھے، انہوں نے ان میں سے کسی ایک تجویز کا بھی جو ہے تعارف نہیں پیش کیا گیا، جان بوجھ کر کے شوق پیدا ہو، تشویق پیدا ہو کہ اتنے بڑے بڑے دنیا کے 313 ماہرین 40 ممالک سے جمع ہو کر تعلیم کے حوالے سے کیا جو ہے وہ اپنی تجاویز اور سفارشات پیش کرتے ہیں. اسی طرح سے جو کمیٹی نے غور و فکر کیا جس میں بڑے بڑے عنوانات میں نے ذکر کر دیا، افراد کون شامل تھے جنہوں نے تعلیم پر غور و فکر کیا، پاکستان میں تعلیم پر آزاد ہونے بعد پاکستان کی تعلیم پر غور و فکر کیا، تو کئی پہلوؤں سے غور و فکر کیا، اس کو بھی مجہول جان بوجھ کر چھوڑا گیا اسی اعتبار سے کہ کتاب پڑھنے کا شوق پیدا ہو. کتب بینی ایک بہت اہم ترین جو ہے وہ مشغلہ، بہت اچھی عادت، بہت مبارک جو ہے وہ عادت ہے. تو اپنے انسان اپنے ذوق کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق اور اپنے شوق کے مطابق جو ہے وہ کتابیں پڑھنے کا عادی ہو جائے. تو یہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے اس کتاب پر تبصرہ تھا، مختصر وقت میں تبصرہ پیش کیا گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ جو ہے اس تبصرے میں پیش کیا گیا اور جو خیر تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہمارے دل و دماغ تک بٹھا دے، اور جو خطا ہوئی ہے اس کے اندر اور اس کو ہمارے ذہنوں سے محف فرما دے، اور کتب بینی کی کتابیں پڑھنے کی عادت جو ہے ہماری اس کو پختہ کر دے، اور ہم کتابیں پڑھیں مختلف عنوانات کے تحت تاکہ ہمارا وسیع النظری پیدا ہو، ہمارے ذہن کے اندر جو ہے وہ دریچے کھل سکیں. تو ابھی یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ، آگے پھر دوسری کتاب کے ساتھ جو ہے ہم ایک تبصرے کے لیے کتاب پر انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو پیش کریں گے. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.